छोटी छोटी तलवारें और एक एक नीज़ा था। उरुश इनको कमरे के अंदर ले गया। दरबान बाहर खड़ा था। ज़कोई गहरी सोच में पड़ गई। वो कमरे से निकली और नाजी के कमरे की तरफ बढ़ने लगी, मगर दरबान ने इसको दरवाज़े पर ही रोका और कहा कि इसे हुक्म मिला है कि किसी को अंदर जाने ना दे। ज़कोई को वहाँ ऐसी हैसियत हासिल हो चुकी थी कि वो कमांडरों पर भी हुक्म चलाया करती थी। दरबान के कहने से वो समझ गई कि कोई ख़ास बात है। इसे याद आया कि नाजी ने इसकी मौजूदगी में उरूश से कहा था, मैं ईसाई बादशाहों को मदद के लिए बुला रहा हूँ। तुम 2 पैगंबर तैयार करो, उन्हें बहुत दूर जाना है। आओ मेरी बात बहुत गौर से सुनो। और फिर इसने ज़कोई को अंदर जाने का कहा और नाजी फिर बगावत की बातें करने लगा। ये सब सोचकर वो अपने कमरे में वापस चली गई। इसके और नाजी के ख़ास कमरे के दरमियान एक दरवाज़ा था जो दूसरी तरफ से बंद था। इसने इसी दरवाज़े के साथ कान लगा दिए। इधर की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। पहले तो इसे कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन बाद में इसको नाजी की आवाज़ बहुत साफ सुनाई देने लगी थी। आबादियों से दूर रहना। अगर कोई शक में पड़े तो सबसे पहले इस पैगाम को गायब करना। जान पर खेल जाना। जो भी तुम्हारे रास्ते में हायल हो, इसको रास्ते से हटा देना। तुम्हारा सफ़र 4 दिनों का है। 3 दिन में पूछने की कोशिश करना। सिमत याद कर लो, शमाल मशरिक। नाजी कह रहा था। दोनों आदमी बाहर निकले। ज़कोई भी बाहर निकली। इसने देखा कि दोनों सवार घोड़ों पर सवार हो रहे थे। नाजी और उरूश भी बाहर निकले। वो शायद इनको अलविदा कहने के लिए बाहर खड़े थे। घुड़सवार बहुत तेज़ी से रवाना हुए। नाजी ने ज़कोई को बुलाकर कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, काम बहुत लंबा है, देर लगेगी, तुम आराम कर लो। अगर अकेले दिल न लगे तो घूम फिर लेना। हाँ, जब से आई हूँ बाहर ही नहीं निकली, ज़कोई ने कहा। नाजी और उरूश भी चले गए। ज़कोई ने चुहा कमर में खंजर सा और हरम की तरफ चल पड़ी। वो जगह कुछ 100 गज दूर थी। वो नाजी पर यह ज़ाहिर कराना चाहती थी कि वो हरम के अंदर ही जा रही है। दरबान को भी इसने यही बताया। हरम के अंदर जब ज़कोई दाखिल हुई तो हरम वालियों ने इसको देखकर हैरान हुई। वो पहली बार वहाँ आई थी। सब ने इसका इस्तकबाल किया और इसको प्यार किया। इन दोनों लड़कियों ने भी इसको खुशामदीद कहा जो ज़कोई को कत्ल करना चाहती थी। ज़कोई सबसे मिली और सबके साथ बातें की, फिर हरम से बाहर निकली। वो हरान मुलाजमा भी वही थी जिसने ज़कोई को कत्ल करना था। इसने ज़कोई को बड़े गौर से देखा और ज़कोई बाहर निकल गई। हरम वाले मकान और नाजी के रिहाइश का दरमियानी इलाका ऊंचा नीचा था और वीरान। ज़कोई हरम से निकली तो नाजी की रिहाइशगाह के बजाय बहुत तेज़ दूसरी सिमत की तरफ चल पड़ी। इधर एक पगडंडी भी थी, लेकिन ज़कोई ज़रा इससे दूर जा रही थी। ज़कोई से 20 कदम दूर एक साया भी चला जा रहा था, जैसे वो कोई इंसान हो सकता था, लेकिन स्याह लिबादे में लिपटे होने की वजह से कोई भूत ही लग रहा था। ज़कोई की रफ्तार तेज़ हुई तो इस भूत ने भी अपनी रफ्तार और तेज़ कर दी। आगे घनी झाड़ियाँ थी। ज़कोई इनमें से रूपोश हुई। स्याह भूत भी झाड़ियों से रूपोश हो गया। वहाँ से कोई 250-300 गज दूर सुल्तान सलाहुद्दीन की रिहाइशगाह थी, जिसके इर्द गिर्द फ़ौज के आला रुतबों के अफराद रहते थे। ज़कोई का रुख इधर ही था। वो झाड़ियों से निकली कि बाएं तरफ से स्याह भूत उठा। चांदनी बड़ी साफ थी, लेकिन फिर भी इसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। इसके पाँव की आहट भी नहीं थी। भूत का हाथ ऊपर उठा, चांदनी में खंजर चमका और बिजली की सी तेज़ी से ज़कोई के बाएं कंधे और गर्दन के दरमियान उतर गया। ज़कोई की कोई चीख नहीं निकली। खंजर इसके कंधे से निकाल दिया गया। ज़कोई ने इतना गहरा वार खाकर अपने कमर बंद से अपना भी खंजर निकाला। भूत ने इस पर दूसरा वार किया
تو زکوئی نے اس کے خنجر والے بازو کو اپنے بازو سے روک کر اپنا خنجر بوت کے سینے میں اتار دیا۔ زکوئی کو چیخ سنائی دی جو کسی عورت کی تھی۔ زکوئی نے اپنا خنجر کھینچ کر دوسرا وار کیا جو اس کے پیٹ میں پورا خنجر اتر گیا۔ اس کے ساتھ ہی زکوئی کے اپنے پہلو میں بھی خنجر لگا، لیکن وہ اتنا گہرا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی حملہ کرنے والی عورت چکرا کر گر گئی۔ زکوئی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ وہ دوڑ پڑی۔ اس کے جسم سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین کا مکان اس کو چاندنی میں نظر آنے لگا تھا۔ آدھا فاصلہ طے کر کے زکوئی کو چکر آنے لگے۔ اس کی رفتار سست ہو گئی۔ اس نے چلانا شروع کیا، علی ایوبی، علی ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس عظیم جاسوس زکوئی کے کپڑے خون سے سرخ ہونے لگے۔ وہ بہت مشکل میں اپنے قدم گھسیٹنے لگی۔ اس عظیم جاسوس کی منزل تھوڑی بہت قریب تھی، لیکن اس تک پہنچنا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ زکوئی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک قیمتی راز حاصل کیا تھا۔ وہ مسلسل علی ایوبی کہہ کر پکار رہی تھی۔ قریب ہی ایک گشتی سنتری پھیر رہا تھا۔ اسے آواز سنائی تو وہ دوڑ کر وہاں پہنچ گیا۔ زکوئی اس پر گر پڑی اور کہا، مجھے امیر مصر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچا دو، جلدی، بہت جلدی۔ سنتری نے جب اس کا خون دیکھا تو اس کو پیٹھ پر لاد کر دوڑ پڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں بیٹھا علی بن سفیان سے رپورٹیں لے رہا تھا۔ اس کے 2 نائب بھی موجود تھے۔ یہ رپورٹیں کچھ اچھی نہیں تھی۔ علی بن سفیان نے بغاوت کے خدشے کا اظہار کیا تھا جس پر غور ہو رہا تھا۔ اتنے میں دربان دوڑتا ہوا آیا کہ ایک سپاہی ایک زخمی لڑکی کو اٹھائے باہر کھڑا ہے۔ کہتا ہے یہ لڑکی امیر مصر سے ملنا چاہتی ہے۔ یہ سنتے ہی علی بن سفیان کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح باہر دوڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی یہ الفاظ سنے تو وہ بھی علی کے پیچھے دوڑا۔ اتنے میں لڑکی کو اندر لایا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چیخ کر کہا، طبیب اور جراح کو جلدی سے بلاؤ۔ لڑکی کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اٹھا کر اپنے پلنگ پوش پر لٹا دیا۔ تھوڑے ہی وقت میں پلنگ پوش بھی خون سے سرخ ہو رہا تھا۔ کسی کو بلاؤ، میں اپنا فرض ادا کر چکی ہوں، لڑکی نے نجیب سی آواز میں کہا۔ تمہیں زخمی کس نے کیا ہے زکوئی؟ علی نے کہا، پہلے میری بات سن لو۔ شمال مشرق کی طرف سوار دوڑا دو۔ 2 سوار جاتے نظر آئیں گے۔ دونوں کے چوغے بادامی رنگ کے ہیں۔ ایک کا گھوڑا بادامی اور دوسرے کا سیاہ ہے۔ وہ تاجر لگتے ہیں۔ ان کے پاس سالار ناجی کا تحریری پیغام ہے جو عیسائی پادشاہ فرینک کو بھیجا گیا ہے۔ ناجی کو یہ سوڈانی فوج بغاوت کرے گی، مجھے اور کچھ نہیں معلوم۔ سلطان آپ کی سلطنت سے خطرے میں ہے۔ ان 2 سواروں کو راستے میں ہی پکڑ لو، تفصیل ان کے پاس ہے۔ بولتے بولتے زکوئی پر اشی طاری ہو گئی۔ 2 طبیب آ گئے۔ انہوں نے خون بند کرنے کی کوششیں کی۔ زکوئی کے منہ میں دوائیاں ڈالی جن کے اثر سے زکوئی پھر سے بولنے کے قابل ہوئی۔ مثال کے طور پر ناجی نے عروج کے ساتھ کیا باتیں کی، ناجی نے زکوئی کو کیسے اپنے کمرے میں جانے کو کہا، ناجی کا غصہ اور بھاگ دوڑ، 2 سواروں کا آنا جانا وغیرہ۔ پھر اس نے بتایا کہ اس کو یہ علم نہیں کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ وہ موقع موضوع دیکھ کر ادھر ہی آ رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے خنجر گھونپ دیا۔ اس نے اپنا خنجر نکال کر اس پر حملہ کیا۔ حملہ آور کی چیخیں بتا رہی تھی کہ وہ کوئی عورت تھی۔ اس نے جگہ بتا دی تو اسی وقت فوجی وہاں دوڑا دیے گئے۔ زکوئی نے کہا، وہ انسان زندہ نہیں ہوگا کیونکہ میں نے وار اس کے سینے اور پیٹ پر کیے تھے۔ زکوئی کا خون نہیں رک رہا تھا، زیادہ تر خون پہلے بہہ گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ جاسوس اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، اپنے فرض پر اپنی زندگی قربان ہو رہی تھی۔ زکوئی نے امیر مصر سلطان صلاح الدین ایوبی کا ہاتھ پکڑا اور چوم کر کہا، اللہ آپ کو، آپ کی سلطنت کو سلامت رکھے، آپ شکست نہیں کھا سکتے۔ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایمان کتنا پختہ ہے۔ پھر اس نے علی بن سفیان سے کہا، علی، میں نے کوتاہی تو نہیں کی، آپ نے جو فرض دیا تھا وہ میں نے پورا کیا۔ تم نے اس سے زیادہ پورا کیا ہے کہ ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ناجی اتنی خطرناک حد تک کارروائی کر سکتا ہے
اور تمہیں جان کی قربانی دینی پڑے گی۔ میں نے تم کو صرف مجری کے لیے وہاں مخبری کے لیے وہاں بھیجا تھا۔ علی بن سفیان نے کہا، اے کاش میں مسلمان ہوتی۔ زکوئی نے کہا، اس کے آنسو نکل آئے۔ میرے اس کام کا جو بھی معاوضہ بنتا ہے وہ میرے اندھے باپ اور سدا بیمار ماں کو دینا، جن کی مجبوری نے مجھے 12 سال کی عمر میں رقاصہ بنا دیا۔ زکوئی کا سر ایک طرف ڈھک گیا، آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھی اور اس کے ہونٹ آدھے نیم مسکرا رہے تھے۔ حبیب نے نبض پڑا پر ہاتھ رکھا اور سلطان کی طرف دیکھ کر سر ہلا دیا۔ زکوئی کی روح اس کے زخمی جسم سے آزاد ہوئی تھی۔ ایک غیر مسلم نے اسلام کی عظمت اور سلطان سے وفاداری کی خاطر جان قربان کر دی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ کسی مذہب سے تھی، زکوئی کو پورے اعزاز کے ساتھ دفن کرو۔ اس نے اسلام ہی کے لیے جان قربان کی ہے، اگرچہ یہ ہمیں دھوکہ بھی دے سکتی تھی۔ دربان نے اندر آ کر کہا، باہر ایک عورت کی لاش آ گئی ہے۔ جا کر دیکھا گیا تو وہ ایک دیر عمر عورت کی لاش تھی۔ جائے وقوع سے 2 خنجر ملے تھے۔ اس عورت کو کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ یہ ناجی کے حرم کی ایک ملازمہ تھی، جس کو انعام کی لالچ نے زکوئی پر حملہ کرنے پر مجبور کیا۔ رات کو ہی زکوئی کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا اور ملازمہ کی لاش گڑھا کھود کر دفنا دی گئی۔ دونوں کو نہایت خفیہ انداز سے دفنایا گیا۔ جب تدفین ہو رہی تھی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہایت اعلیٰ قسم کے 8 جوان گھوڑے منگوائے۔ 8 جوان منگوائے گئے۔ ان کو علی بن سفیان کی کمان میں ناجی کے ان 2 گھوڑ سواروں کے پیچھے دوڑایا گیا، جو ناجی کا تحریری پیغام عیسائی بادشاہ کو پہنچا رہے تھے۔ لیکن زکوئی کون تھی؟ وہ مراکش کی ایک رقاصہ تھی۔ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا مذہب کیا تھا۔ وہ مسلمان نہیں تھی، وہ عیسائی بھی نہیں تھی۔ جیسا کہ کہا گیا ہے کہ پہلے ہی علی بن سفیان سلطان کے انٹیلیجنس، جاسوسی اور سراغ رسانی کا سربراہ تھا اور اسے دوسروں کے راز معلوم کرنے کے کئی ڈھنگ اختیار کرنے پڑتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی اس کو اپنے ساتھ مصر لایا تھا۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ یہاں کا سالار ناجی بہت ہی شیطان اور سازشی ہے۔ اس کے اندرونی حالات معلوم کرنے کے لیے علی نے جاسوسوں کا ایک جال بچھا دیا۔ اس اقدام سے علی بن سفیان کو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ناجی حشیشین کی طرح اپنے مخالفین کو زہر اور حسین لڑکیوں سے پھنساتا اور اپنا گرویدہ بناتا اور مرواتا ہے۔ علی بن سفیان نے تلاش و وسار کے بعد کسی کی وساطت سے زکوئی کو مراکش سے حاصل کیا اور خود بردہ فروش کا روپ دار کر ناجی کے ہاتھ بھیج دیا۔ زکوئی میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اس کو سلطان کے پھنسانے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن ناجی جو اس لڑکی کے دام میں پھنس گیا تھا اور پھنسا بھی ایسا کہ زکوئی کے سامنے وہ اپنے سالار سے تمام باتیں کیا کرتا تھا۔ ناجی نے زکوئی کو جشن کی رات سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں بھیج دیا اور اپنی اس فتح پر بہت خوش ہو رہا تھا کہ اس نے صلاح الدین ایوبی کا بت توڑ دیا ہے۔ اب وہ اس لڑکی کے ہاتھوں شراب پلا سکے گا اور سلطان کو اپنا گرویدہ بنا لے گا۔ مگر ناجی کے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں ہو سکا کہ زکوئی سلطان کی جاسوسہ تھی۔ زکوئی سلطان کو اسی رات رپورٹیں دیتی رہی اور سلطان سے ہدایت لیتی رہی۔ زکوئی سلطان کے خیمے سے نکل کر دوسری طرف چلی گئی تھی، جہاں زکوئی کو سر منہ کپڑے میں لپیٹا ایک آدمی ملا تھا۔ وہ آدمی علی بن سفیان تھا، جس نے زکوئی کو مزید کچھ اور ہدایت دی تھی۔ اس کے بعد زکوئی ناجی کے گھر سے باہر نہ نکل سکی، جس کی وجہ سے وہ علی کو کوئی رپورٹ نہ دے سکی۔ آخر کار اس کو اسی رات موقع ملا اور وہ ایسی رپورٹ لے کر پہنچی جس کا علم صرف اللہ ہی کو تھا۔ یہ زکوئی کی بدنصیبی تھی کہ زکوئی کے خلاف جرم میں صرف اس لیے سازش ہوئی کہ اس نے ناجی پر قبضہ جمایا ہے۔ یہ سازش کامیاب رہی اور زکوئی قتل ہو گئی، لیکن مرنے سے پہلے وہ تمام اطلاعیں سلطان تک پہنچانے میں کامیاب رہی۔